Hey guys, what's up? How's everyone doing? Welcome back to Sway's channel. अपने मुसलमान और नॉन मुस्लिम सबको फैमिली को यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो हम जिसके ऊपर रिएक्शन देने लगे हैं वो हमें उस वीडियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि प्लीज़ आप उसके ऊपर रिएक्ट करो, प्लीज़ उसके ऊपर आप रिएक्ट करो। और हमें इस टाइम शायद एक बंदे का नाम हमाद लव, हाँ हमाद लव का मुझे सिर्फ इस टाइम एक ही नाम याद है, और भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वीडियो का नाम ये है कि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं। हमने इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखा, सिर्फ हमें टाइटल का पता है, और ये तो हम एज ए मुसलमान हमें पता है कि अल्लाह ताला का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह ताला अकेले हैं। बेशक। तो चलें इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं हमें क्या इनके मैसेज मिलता है, इससे हम क्या लर्न करते हैं। तो चलें वीडियो देखते हैं। अच्छा, दुनिया में अगर किसी बादशाह को कोई बदमाश आके धमकी लगाए और उसे कहे कि मैं तेरे बंदे चुक लेने ने, मैं तेरे बंदे उठा लूंगा, तेरे बंदे अगवा कर लूंगा सारे, तो दुनिया का बादशाह क्या कहता है? मैं तकना ऐसी थी तैसी तेरी जुर्रत। यही कहता ना, क्योंकि वो ये ख्याल करता है कि मेरी बादशाही स्टेक पे लग रही है कि मेरे बंदे उठाएगा, वो ये समझता है। लेकिन अल्लाह के केस में ऐसा नहीं हुआ, जो कायनात का बादशाह। जब शैतान ने धमकी लगाई ना इंसान के हवाले से कि या अल्लाह मैं तेरे सारे बंदे अगवा कर लूंगा, चंद एक लोग ही तेरे साथ होंगे, और अल्लाह ताला सूरह सबा में कह रहा है कि उसने अपनी बात पूरी भी कर दिखाई है। तो इसके मुकाबले पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तकना किस तरह तू करना है, ऐसी थी तैसी तेरी, नहीं, क्योंकि अल्लाह तो बेपरवाह है। उसने अपने नबी भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, और क्या करे वो? इससे बड़ा क्या काम करे? किताबें भेज दी, पैगंबर भेज दिए, हक का हक होना, बातिल का बातिल होना बता दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, बेशक हदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, खाना शुक्री की, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा जिसने ना शुक्री की, ये ज़हन में रखना। लेकिन हदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा। जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। जिस तरह अक्सर मुसलमान मर रहे हैं इस वक्त, कुरान घरों में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले जनाब कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हिदायत मिल रही है। ये आपके सामने है मेरे भाइयों। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी। अजीज समझना, साड़ी को रिश्तेदारी है अल्लाह ना। यहूदियों का भी यही अकीदा था ना, इसलिए सूरह बकरा के जो 9 रुकू है वो पूरा यहूदियों के ऊपर मुकदमा है। और साइमन यूनिवर्सल ट्रूथ आए हैं कि तुमसे भी पहले एक लाडली उम्मत थी, 3 किताबें उसमें आई, सैकड़ों पैगंबर आए, उसके बावजूद जब उन्होंने रूगर्दानी की, उठा के अल्लाह ने परे मारा। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, आज तक जिल्लत और मस्कनत उनके ऊपर मुसल्लत। तुम क्या शाह हो? लेकिन हम फिर भी कहते रहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। असल में हम ये कह रहे होते हैं अल्लाह असी को नहीं सीधा होना, सीधी जी गल है, एन जी सानू कबूल कर ले, यही है ना। तो और क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते, फौरन उसी वक्त सर के ऊपर जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और करतूत नहीं अपने देखते। तो दुनिया के बादशाह तो कहते हैं मैं तकना के साथ, तू चुकना है मेरे बंदे, तेरी ऐसी थी तैसी। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? क़ाला फल हक़, अल्लाह फरमाता है ये है सच्चाई। वल हक़्क़ा अक़ूल, और मैं कहता ही सच्ची बात हूं। याद रखिए लअमला अन्न जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, जो कोई भी फिर शैतान तेरी पैरवी करेगा ना मेरे बंदों में से, तो मैंने किसी बंदे की गारंटी नहीं ली हुई, मैं उसको और से तेरे तुझे और तेरे सारे फॉलोअर्स को दोज़ख में डाल दूंगा, दोज़ख को भर दूंगा तुझ से और तेरे फॉलोअर्स से। यानी मैं अपने किसी बंदे की कोई गारंटी नहीं लेता, मेरा काम है सिर्फ हक बात पहुंचाना। पैगंबरों को भी ये कहा गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब जानबूझ के जो गुमराह होगा तो अल्लाह फरमाता है तुझे भी और तेरे फॉलोअर्स को उठा के दोज़ख में फेंक दूं। और कुरान हकीम की सख्त तरीन आयत में अक्सर कोट करता हूं, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस,
نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. کتنے خطرناک الفاظ. لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں, اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی, سوچتے نہیں, کان دیے تھے, سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی, دیکھتے نہیں. یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں, کان, آنکھ, عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں, تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں, کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی, کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں, کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین, اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے, دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے, وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گال کرنے والا جائے پاویں کسی کو بری لگے. وما انا من المتکلفین, میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا. کنو کڈ لو گل, اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا دوزخ. ایسی دی تیسی تہاڈی, کسی پلے کیج نہ رہنا, کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں, اوروں کی کہانیاں, بزرگوں کی کہانیاں, جانوروں کی کہانیاں, ٹھیک ہے جی, تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے, یہ سٹوری شریف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے, کم ہنسا کرتے. کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی. لیکن ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ دیکھو نا جی, اے بھی تیار ہے کتنا سونا بول دے نے ماشاءاللہ. لگتا ہے ہونی جنرل پہنچنے لگے, پتہ لگ جائے گا اتنی بھی جنرل لبنی ہے دونوں. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ او ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے, جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں, ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے, کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی, اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نے چھاڑ دے, نہیں, جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے, ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہنا آگے جا کے پتہ نہیں لگا, لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا.
اگے جا کے لگ پتا جائے گا کہ میں جڑی کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ اور ان قریب ضرور تم جان لوگے نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں. یہ پچھلے دنوں یہ ایک میت کے پروگرام کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہوئی تھی, بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کام جو اوپر لگتا ہے ALAH, مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا, آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا تبلیغ کی ہے, ایکسپلین کی ہے سارا تھرو آؤٹ کہ ہم بیسکلی اس میں ہم بھی انکلیوڈ ہیں. موسٹلی جو اکثریت مسلمان ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ قرآن پاک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے, نہیں صرف اوپر رکھے ہوئے ہیں, ہاں صرف پڑھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک اس لیے نازل کیا نا کہ اس کو آپ پڑھو, اس کا آپ میننگ سمجھو کہ اس میں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری اس میں کیا کہتے ہیں کہ شان بیان کی گئی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے پہلے نسلیں تھیں ان کے اوپر کیسے عذاب کیا تھا, جو کیا کہتے مسلمان نہیں تھے یا پھر غلط کاموں میں مبتلا ہو چکے ہوئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈسٹروائے کر دیا تھا. پھر ہمیں تو خوش نصیب ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. اور کیا کہتے ہیں اوپر سے سب سے بڑی چیز کہ حضور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کی امتی ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں ڈالوں گا اگر وہ اس کو جنت نصیب ہوگی. اگر لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ صراط مستقیم پہ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم غلط کام کرتے رہیں تو آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں صراط مستقیم پہ بھی ہونا چاہیے in order to go into Jannah. اور also وہ جیسے ابلیس کی سٹوری تھی, جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فرما بردار تھا, بٹ اس کی ایک مسٹیک کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت سے پھل نہیں کھانا لیکن اس نے کھا لیا تھا. نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا. حضرت آدم جن کو کہا تھا کہ ہاں حضرت آدم کو انہوں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ بیسکلی نافرمانی کی, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا ہے. تو ان کی اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور ان کو ایک ایک اچھے انسان سے اسے شیطان بنا دیا گیا تھا. تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو ان اے وے ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے. بٹ آلسو اگر آپ یہ بھی ایک ہے کہ آپ بہت زیادہ گناہ کرتے ہو لیکن پھر آپ ایٹ ون پوائنٹ آپ جینولی اپنے دل سے ریپینٹ کرتے ہو اپنے سنس, تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو معاف کرتے ہیں, لیکن یو جینولی ہیو ٹو بی فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. لائک جینولی آپ ریپینٹ کرو اپنے سنس کو. یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں نے معافی مانگ لی, اللہ نے معاف کر دیا, چلو جی دوبارہ سے اسی راستے پہ وہی چیز پہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو کیا کہتے ہیں مولوی وغیرہ ایسے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پورا میننگ نہیں بتاتے. وہ آپ کو سم ٹائم آپ کو وہ چھوٹی سی بات بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ میننگ ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ جو پورا پرپس ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے. کچھ لوگ بس اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا ایسے ہے تو ایسے ہے, لیکن ایسے نہیں ہے. اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے عمل کرنے سے پہلے یا وہ کام کرنے سے پہلے پراپر ریسرچ کریں کہ آئندہ یہ ایسے چیزیں ہیں بھی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, سب سے بڑی چیز جو ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے قرآن پاک میں آپ کو ہر چیز کا آپ کو جواب مل سکتا ہے. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو ایون کہ مولوی وغیرہ کسی کی بھی کوئی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے آلریڈی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی
اور امید کرتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. اور اگر ہم سے کوئی اس ویڈیو میں غلطی ہو گئی ہو تو پلیز ہم آپ سے معافی کرتے ہیں, ہمیں معاف. اور چلیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. اسی طرح ہم اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے آپ کے لیے. اور پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم سے ریکویسٹ کرتے رہیں اگر آپ بھی کچھ نئی ویڈیو کرتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے سبسکرائب کریں جلدی سے جلدی, اور آئندہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کیجیے گا. اور that's it. See you in the next video. Bye.